बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सबको मालूम है कि पहलगाम में एक हिंदुस्तान के खुफिया अदारों की तरफ से एक रचाया हुआ ड्रामा जिसमें निहत्ते सियाहों को कत्ल करने का एक वीडियो तैयार की गई और उसे सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर आयद किया गया। मैं इस हवाले से कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। अवलन तो मैं वैसे तो कश्मीरी किसी भी सिविलियन के कत्ल के मैं ख़िलाफ़ हूँ। वैसे तो मुसलमान के ख़िलाफ़ हम उसकी मजम्मत करते हैं, उनके रवायती से इदारे दर्दी करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम उनकी मजम्मत करते हैं तो फिर हिंदुस्तान के उन लोगों को भी जो किसी न किसी जगह पर हैं, जो कश्मीर के अंदर जो इंसानी सोच निवारण लाए जा रहे हैं, जो कत्लेआम किया जा रहा है, लोगों के घरों को तबाह किया जा रहा है, हमारी गाँव बहनों की इसवतों को भी तार तार किया गया, उनको भी चाहिए ना इस तरह की मजम्मत करें, इसलिए कि वो मुसलमान है, कश्मीरी है, तो उनका कोई हक नहीं है, कोई इंसान नहीं। अब इस वाक़े के बाद हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने एक एलामिया जारी किया जिसमें मोदी की सदारत में कोई इजलास हुआ, जिसके जवाब में आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तलब की गई और उसका एक एलामिया जारी हुआ। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर इत्तलात ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर। मैं सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के एलामिया और उसके बाद जो ये वज़रा साहिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पूरी तरह से मुतफिक हूँ और मैं समझता हूँ कि इंतहाई दूरदर्शी के साथ एक बेहतरीन सियासी कतमली, एक सफारती कतमली के तहत जो है पाकिस्तान ने उसके जवाब दिए। मैं आज दिन को जब मैंने असम्बली में बात कर रहा था, उसका भी इजलास जारी था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान भी जिस तरह हिंदुस्तान एक सैफ अफ्रीकी माहदे से निकला जो निकल नहीं सकता उससे, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो तो दो तरफा माहदा है, शिमला माहदा, पाकिस्तान उससे अपने आप को बाहर निकाले। मुझे खुशी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात का इयादा किया, इसका बरमला इज़हार किया कि हम भी उन तमाम माहदों के साथ जो दो तरफा बुनियादों पर लियाकत दानों से लेकर आज तक हुए, उनसे भी हम जो है बाहर निकल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मौसर उसका जवाब था। अब इस वक्त जो ज़रूरत है हमें इस बात की कि ये हफ्ता है, 10 दिन है, 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं, हमें एक मुनज़्ज़म सफारतकारी की ज़रूरत है, एक प्रोएक्टिव सफारतकारी की ज़रूरत है। हमारे बंजे हुए मौजूदा सफारतकार, हमारे रिटायर्ड सफारतकार, हमारे जो वहाँ पर जो बाहर जो मौजूद हैं, P5 के अंदर मौजूद हैं, ब्रसल्स के अंदर मौजूद हैं, जर्मनी में मौजूद हैं, जापान में मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, कनाडा में मौजूद हैं हमारे सफारतकार। तो ये एक मजबूत हुकूमत बनाकर हिंदुस्तान के इन जराइम का जो वो पहले करता रहा, जो पाकिस्तान के अंदर किया उसने, कश्मीरी के साथ किया, बाहर की दुनिया में, यानी जो कनाडा में उसने किया, कनाडा की हुकूमत ने उस पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया। फिर एक ग्रुप है अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, अपना इसका न्यूजीलैंड का, इस पर मुश्तमिल ये 5 मुबालक है जो दुनिया के अंदर इन तमाम ऐसी सरगर्मियों को देखते हैं। उन्होंने जो है मुसलसल जो है इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान पर कि इसमें हिंदुस्तान शामिल है, हिंदुस्तान को इस पर जवाबदेही करनी पड़ रही है। उसका भी तहकीकात जारी है, जिस हवाले से अमेरिका से एक इंटेलिजेंस के अफसरान पर मुश्तमिल एक वक्त ने भारत का भी दौरा किया। अब गुजारिश ये है मेरी कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमें एक मजबूत मुनज़्ज़म सफारतकारी की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान की मुफस्सला अफवाज पर पूरा यकीन, हम एतबार करते हैं। पाकिस्तान के अवाम की यकजहती पर मुझे इंतहाई खुशी है और मैं पाकिस्तानी अवाम को भी बताना चाहता हूँ और मौजूदा कश्मीर के अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर भी जो लोग बैठे हैं, कि आज फिर के लोग अपनी अफवाज की मुसल्लह अफवाज की पुश्त पर खड़े होकर अगर कोई हिंदुस्तान ने कोई ऐसी नापाक हरकत की, बुज़दिलाना हरकत की, तो उसका जो मुस्तकिल जवाब दिया जाएगा, जो कल हिंदुस्तान में तारीख़ की किताबों में जो है वो लिखा जाएगा, वो उसके हिंदुस्तान के आइंदा मुस्तक़बिल के बच्चे जो पढ़ेंगे। बात ये हम शायद तब्दील नहीं होते, हिंदुस्तान ने भी रहना, हमने भी रहना, हम चाहते हैं पुरअमन तौर पर। अब ये 76-77 साल से जो कश्मीर का मसला है, ये जो अभी हल तलब है, तो मेरी गुजारिश ये है हुकूमत पाकिस्तान से कि जो वो ये हिंदुस्तान के ने जो ये एक तरफा जो सिंतास मनसूबे की जो उसके खात्मे की बात की, उसके बेस पर रखने की बात की, हालांकि ये जो डिमार्च भेजा उन्होंने हमारे उसको नाज़िमुल उमूर को दिल्ली में, उसमें ये दर्ज नहीं है, लेकिन उनके तर्जमान ने ये बात कही है। अब ये कंट्रडिक्शन इंडिया में इसलिए कि वो हिंदुस्तान मेरे अपने मुल्क से वो फंस गया इस बात पर, बात तो उन्होंने कर दी है, लेकिन जो यहाँ पर भेजा है इसलिए कि इस तरह से मायदूद से बाहर नहीं निकल सकता हिंदुस्तान, ये जब तक कि दोनों मुल्क इस पर मुतफिक न हो। तो ये तो कल फिर दुनिया के अंदर बन जाएगा, कल एक ऐसा निज़ाम बन जाएगा
جو ہندوستان کو خود بھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ برہم پترا کا کیا کرے گا اگر اس کو اوپرلا ملک یا چین روک لے تو کیا کرے گا ہندوستان سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجرت میں جو انہوں نے یہ جو فیصلے کیے ہیں یہ جو ہے یہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ابھی آپ دیکھیے کہ بہار میں الیکشن ہو رہا ہے اور مودی نے آج ہی بہار پہنچ کر جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم مٹی کو ملا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ انتخاب جیتنے کے لیے ایک یہ چکر چلایا گیا، اس لیے کہ یہ نعرے لگا رہے تھے اب کی بار 400 پار، تو سول میجارٹی بھی نہیں مل سکی اس کو. ہندوستان کے اندر اپنے کو مسائل پیدا ہو گئے. وہاں جو مسلمانوں کے خلاف جو وقف املاک کا جو ہے وہ جو فیصلہ کیا انہوں نے، جو قانون پاس کیا، اس سے 22 کروڑ مسلمانوں کے اندر تشویش ہے. تو یہ ایک عجیب سا مجھے نہیں سمجھاتی کہ کون لوگ ہیں وہ کہ جو انڈین میڈیا پر بیٹھ کر اس خطے کے اندر ہندو مسلم جنگ کروانا چاہتے ہیں. یعنی 22 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہے، 22-23 کروڑ پاکستان میں ہے، 16 کروڑ بنگلہ دیش میں ہے. تو یہ کیا کرانا چاہتے ہیں ادھر؟ یہ ایسی خطرناک بات ہے. پھر یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں یوکرین میں روس میں جنگ لگی ہوئی ہے، یہاں غزہ کے اندر جو ہے وہ اسرائیل اپنی توسیع پسندی کر رہا ہے، شام پر وہ حملے کر رہا ہے، اور اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے. تو کیا دنیا مکمل ہو سکتی ہے ایسی بات ہے کہ دو طاقتور ملک جو آمنے سامنے کھڑے ہوں، جن کے پاس ایٹمی میزائل بھی ہیں، اور یہ اس طرح کی کوئی بات ہو؟ اللہ نہ کرے کہ وہ بات صورتحال سامنے آئے. ہم اس کے خلاف ہیں بالکل کہ، اور یہ بھی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ دونوں کے درمیان جنگ ہو. لیکن ہندوستان کی جو حکومت ہے، جو آج بی جے پی ہے، وہ تمام آپشنز آہستہ آہستہ بند کر رہی ہے، جس سے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ہندوستان کے اندر. ابھی میں وہ جسٹس صاحب جو ہے کٹانجے کا جو ہے میں وہ انٹرویو سن رہا تھا، جس میں نے کہا یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے ہندوستان نے کہ وہ جو ہے وہ ان کے ریٹائرڈ جرنیل اور ان کے لوگ آ کر وہ جنگوں کی اور حملوں کی باتیں کر رہے ہیں. خود کشمیر کے اندر لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے. ایک خاتون ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں اور میرا خامد زندہ ہے، ہمیں کیوں مار دیا آپ نے؟ اور ہمیں فون ہم تنگ آ گئے کہ خدا کے لیے یہ کس نے یہ فوٹو ہمارا چڑھایا کہ ہم جو ہے وہ ہماری جان چلی گئی اس حملے کے اندر. تو کشمیریوں نے کبھی بھی سیاحوں پر حملہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ان کے ایک تجارت کا جو ہے ایک بڑا ذریعہ ہے، ان کے آمدن کا بڑا ذریعہ ہے. تو کبھی نہیں کیا انہوں نے یہ. اب یہ جو لوگ بھیجے ہیں ان کی آئیڈینٹی معلوم نہیں ہے، یہ کون ہے کو پتہ چلے. اور پھر کیا ہندوستان کی حکومت نے کیا پاکستان کو یہ اقدام کرنے سے پہلے ان سے یہ جواب طلب کیا کہ جی یہ لوگ ہیں، آپ اس کا ہمیں جواب دیجیے، بغیر اس بات کے، کیونکہ اجرت میں کیا گیا، اس کے اپنے کو مفادات ہیں، اپنی کمزوری ہے، تو اس نے جو ہے یہ ساری بات کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج فیصلے ہوئے ہیں یہ خوشائند ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان اس کی ہیٹ جو ہے نا وہ فیل کرے گا جلدی. جو ہم نے فیصلے کیا، ہم نے ان کی ایئر اسپیس بند کر دی ہے، تجارت ادھر سے کسی دوسرے ملک سے بند کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہم نے واضح طور پر ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی، وہ پیغام دے دیے جاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے پاکستان نے وہ پیغام ہندوستان کی حکومت کو پہنچا دیے کہ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی ایسی شراب کی تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں. ہندوستان میں بھی یہی رہنا ہے، پاکستان میں بھی رہنا ہے، ہم اس کے مسائل، وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے. اب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کاز کو تلاش کرے جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. وہ ہے مسئلہ جموں کشمیر، کہ اس کو حل کرنے کے لیے کیا بات کی جا رہی ہے. اب یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ کو اس معاملے کو بھی جس طرح ہم نے وہ پانی کا مسئلہ جو اٹھایا ہے، اسی طرح سے اس سے زیادہ، اس لیے کہ بنیادی طور پر دریا اب سندھ بھی کشمیر سے اس کا منبع نکلتا ہے، دریا جہلم بھی مقبوضہ جموں کشمیر سے آتا ہے، چناب بھی مقبوضہ جموں کشمیر سے آتا ہے. یہ تینوں دریا جو ہیں یہ ریاست جموں کشمیر سے نکلتے ہیں. تو یہ مطلب ہے یہ پاکستان کی لائف لائن ہے. یہ تینوں دریا جو ہیں، اس سے ہماری جو ہے یہ لوگ زندہ 25 کروڑ لوگوں کے یہ زندگی کا مسئلہ ہے. تو یہ تو کبھی پاکستان اس کو مطلب نہیں کر سکے گا. تو بات یہ ہے کہ اب ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملے پر یہ اتنا طول پکڑ جائے، معاملے اتنی تلخی پیدا ہو جائے. ہم بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کو سمجھائیں کہ وہ اپنے اس مضمون مقاصد سے جو ناکام ہوں اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور تاکہ جو ہے نا اس خطے میں پائیدار امن ہے، لوگ ترقی کریں. ہندوستان کے اندر 80 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو مہینے کا خود ان کے جرنیل کے بقول ریٹائرڈ جرنیل کے 5 کلو ان کو ملتا ہے، کھانے پینے کا غلہ ملتا ہے 5 کلو 80 کروڑ لوگوں. جا کر بہار میں دیکھیں کیا حال ہے لوگوں کا، اتر پردیش میں جا کر دیکھیں کیا حال ہے لوگوں کا. مودی ابھی آیا دورہ منسوخ کر کے، چونکہ کشمیر کا مسئلہ تھا، پاکستان کا معاملہ آ گیا. یہ منی پور کیوں نہیں گیا؟ 9 ملکوں کے دورے کر کے اس کو اتنا اپوزیشن نے کہا
اپوزیشن کے لیڈر وہاں پر گئے کہ آپ منی پور جا کر دیکھیں، چونکہ وہ عیسائیوں کے خلاف تھا اکثریت کی طرف سے، یہ وہاں نہیں گیا، ان کو بیک کرنے کے لیے گیا، یہ بیک اپ کرتا ہے۔ اس چیف منسٹر سے بڑی مشکل سے استعفیٰ لیا گیا، منی پور کے چیف منسٹر نے اس نے استعفیٰ دیا۔ کس طرح سے وہاں پہ خواتین کو برہنہ کیا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی، مودی کو یہ توفیق نہیں ہو سکی، اور الزام سب نے لگایا کہ اس میں جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے انتہا پسند لوگوں کی جو حمایت کی۔ مودی خود اس کو ایز اے چیف منسٹر جب گودرا کا واقعہ ہوا تو اس کو امریکہ اور برطانیہ نے پابندی لگا دی اس کو ویزے پر، اجرا کے ویزے پر، تو یہ جب ہندوستان کا وزیر اعظم بنا تو پھر یہ جا سکا۔ یہ تو سرٹیفائڈ جو ہے یہ دہشت گرد ہے یہ مودی، جو اس نے تقریر ابھی جو اس نے الیکشن میں تقریر مسلمانوں کے خلاف، یعنی جو کچھ اس نے جس طرح ابھارا، اور خود بدبخت کا بچہ جو ہے وہ سیٹ ہار گیا، اس کی اپنا رام مندر جہاں پر بنایا وہ بھی اس کو نہیں مل سکی۔ تو پورا اس نے یہ کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں، لیکن وہ ناکام ہوا اس میں۔ ہندوستان کے اندر سینئر ایلیمنٹ بھی ہے، اس سے میں گزارش اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو مودی میڈیا ہے اس کا مقابلہ کریں۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ اس وقت یہ اس خطے کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کیا عزائم ہے؟ کیا یہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جائیں؟ یہ خدا نہ خواستہ کہ ہو، یہ جو کچھ جرمنی میں ہوا ہے، جاپان میں، اس سے زیادہ تباہی نکلے گی اس خطے کے اندر۔ اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال ہم کشمیری جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر پرامن سے حل ہو۔ ہم نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی بھرپور جو ہے حمایت کرتے ہیں، اور ویسے کشمیری میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی کی سویلین کی انسانی جان کی لینے کے ہم خلاف ہیں۔ ہم ان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں جن کے وہ لوگ چلے گئے۔ ابھی یہ جو ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے ہندوستانی میڈیا، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے منفی میڈیا جو ہے زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ تو اسرائیل نے بھی اس طرح نہیں کیا، اس کے خلاف، فلسطینی کے خلاف ایسا جھوٹ جو ہے اپنے میڈیا پر چلایا ہو کہ جی یہ کیا۔ کوئی کہتا ہے جی کہ ایک جرنیل ہے وہ ان کا، وہ بے ایمان جو ہے وہ خود بزدل آدمی، جس کو ذمہ داری تھی کہ وہ جا کر گودرا جاتا، فوج لے کر وہ بچاتا مسلمانوں کو، وہ گیا نہیں، اور 3000 مسلمان جو ہے وہ اس میں شہید ہوا گودرا میں۔ تو وہ کہہ رہا کہ یہ 7 اکتوبر ہے، 7 اکتوبر ہے ہندوستان کا، اور یہ پورا ہندوستان پر حملہ ہے، یہ فوج پر حملہ نہیں، پورے ہندوستان پر حملہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تم نے یہ جو ادھر بلوچستان میں کر رہے ہو، کے پی کے پہ کرو، یہ کیا ہے؟ آپ کی سازش ہے کہ ہم اپنے ٹرپس جو ہیں وہ وہاں سے موو کریں، ایسٹرن بارڈر پر رہیں، اور آپ فل فران سے ادھر جا کر کھیلیں۔ ایک تو مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے محب وطن عوام اور کے پی کے ہندوستان کو جو ہے نا اس چال کو ناکام بنائیں گے، وہ اس معاملے میں کم از کم جو ہے نا وہ اس کی چال میں نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان اپنے ایسٹرن بارڈر کو بھی ڈیفینڈ کرے گا، اپنے ویسٹرن بارڈر کو ڈیفینڈ کرے گا۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ 25 کروڑ لوگ فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، اور تاکہ جو ہے نا اس جو ابھی جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے پاکستان باعزت طور پر باہر نکل آئے گا، اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا۔